अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद ज़िंदा रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है उसमें मेरा ख़्याल है हर आयत किसी न किसी एंगल से हमें उम्मीद दिलाती है। ना सिर्फ हर आयत बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस हमें किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई उम्मीद का पहलू सिखाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है जिसमें अल्फाज हैं, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला अज़न हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन ख़तायाहु। किसी मुसलमान को, मा युसीबुल मुस्लिमा, किसी मुसलमान को कोई डिसप्लेजर, कोई नागवार बात, कोई अनप्लेजेंट बात, कोई डिस्ट्रेस, कोई गम, कोई उदासी टच नहीं करती। हत्ता शौकती युशाकुहा, यहाँ तक कि कांटा भी अगर उसको चुभ जाए, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा, अल्लाह उस कांटा चुभने और तकलीफ़ दे चीज़ को उस इंसान के गुनाहों के माफ़ करने का एक ज़रिया बना देते हैं। मिन ख़तायाहु, उसके गुनाहों में जो भी चीज़ होती है अल्लाह उस तकलीफ़ को ज़रिया बना देते हैं उस मुसलमान के गुनाहों की माफ़ी का। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेके अब तक या अब अपनी पिछली ज़िंदगी में जो भी अनप्लेजेंट सिचुएशन इस वक्त रिकॉल करना चाहें, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आई अनप्लेजेंट, तकलीफ़ थे, जिससे आपकी आंख में आंसू आया या जिसकी वजह से आप रोईं या जिसकी वजह से सिर्फ नागवारी हुई। कांटा चुभता है तो आप हर दफ़ा रोती तो नहीं है ना। हत्ता शौकती युशाकुहा, कांटा चुभना तो ये भी होता है कि आप किचन में कोई काम कर रही हैं, कोई भी हाई टिप वाली चीज़ आपको एकदम से टच कर गई। फेम हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई अनप्लेजेंट बात किसी भी मुसलमान को टच करती है, चाहे वो अनप्लेजेंट सिर्फ मामूली सी नागवारी ही क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस इंसान की ख़ताओं में से अल्लाह ख़ताएँ माफ़ कर देता है। इससे आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर पता चलती है, उम्मीद तो मिल ही रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं परेशान होती हूँ इसका मतलब है कि ये परेशानी मेरे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इन द सेंस मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा ख़जाना कोई नहीं हो सकता। दो ख़जाने मुसलमानों को हमेशा जमा करने चाहिए। एक है यकीन का ख़जाना। यकीन का ख़जाना एक ऐसी नेमत है जो ईज़िली एक्सेसिबल है फॉर एवरीवन। जो डिग करेगा उसको मिल जाएगा। यकीन का ख़जाना, वैसे आप चाहें कि आपको सोने का ख़जाना मिल जाए या डायमंड का ख़जाना मिल जाए या कॉपर का ख़जाना मिल जाए या आपके घर में से ऑयल निकल आए, आप कहें क्रूड ऑयल निकल आए, ये हर एक को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक यकीन के ख़जाने की बात है, ये हर इंसान को मिल सकता है जो भी इसके लिए कोशिश करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक है यकीन का ख़जाना और एक है उम्मीद का ख़जाना। ये उम्मीद कि जब मैं अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ती हूँ तो ना सिर्फ मेरा रब मेरी मदद करता है, मुझे नेकियों की तौफीक देता है, साइमल्टेनियसली मेरा रब मुझे गुनाहों से रुकने के लिए भी हिम्मत दे देता है।
یہ امید ہے ساری. اور آپ کو ایسی امیدیں اپنے آس پاس کانسٹنٹلی ملتی ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے رسول اللہ اپنی امت کو یقین دلا رہے ہیں کہ سون تھنگز ول گیٹ بیٹر. یہ دنیا کی زندگی ہے. آپ میں یہاں ماشاءاللہ ہر ایج بریکٹ کی اس وقت خاتون بیٹھے ہیں, یہاں پر ینگ بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کوئی بھی انسان زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی کبھی نہ آتی ہو. ہمیں لگتا ہے ساری پریشانیاں ہم پر آتی ہیں, ہمارے آس پاس وہ فلاں 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 وہ تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زندگی ایسے نہیں گزرتی. زندگی کانسٹنٹلی آپ کو مستقل اپس اینڈ ڈاؤنس میں لے کے جاتی ہے. ایک بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا, وہ ذرا سا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالنا شروع کرتا ہے, اس کے اندر کھلونوں سے کھیلنے کا جذبہ آتا ہے, انکوزیٹیونیس آتی ہے, زندگی کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ آتا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیوریوسٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. بچہ زیادہ خوش ہوتا ہے یا ایڈلٹ زیادہ خوش ہوتا ہے؟ باقی لوگ اتفاق نہیں کرنے لگ رہا باقیوں کے بچے خوش نہیں رہتے. بچے خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ بچے کو چھوٹا سا کھلانا, آپ صرف اس کو بلون لا کے دے دیں, چاہے وہ 5 منٹ کے لیے صحیح, اٹینشن سپین میں. آپ آج کل کے بچوں کا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں آپ بچے کو بلون لا کے دیتے تھے, جب تک بلون پھٹ نہیں جاتا تھا بچہ بلون سے کھیلتا رہتا تھا. اب اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے, لیکن اس بچے کا خوشی کا لیول بہت جلدی آ جاتا ہے. کوئی آپ کو بلون لا کے دے, آپ کہیں بلون میری عمر ہی نہیں ہے تو مجھے کہاں سے خوشی ہوگی. آپ کو کسی انسان نے, آپ کی دوست نے, آپ کے ہو سکتا ہے بھائی نے, بہن نے, ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ایک پھولوں کا گجرا لا کے دیا, آپ کی خوشی اتنی آسانی سے نہیں آئے گی, بیکاز آپ کے یہاں اوپر کے کمپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے اس انسان کے بارے میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھری ہوئی ہوں. تو چاہے وہ آپ کے ہاتھ میں پھول پکڑا بھی رہا ہے, آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی. بچہ نہیں نیگیٹو ہوتا ہے, بیکاز بچے کا اوپر کا کمپارٹمنٹ پیور ہوتا ہے. اس کو اپنے سامنے خوشی نظر آئے گی, وہ آگے بڑھ کر گریب کر لے گا, وہ آگے بڑھ کر اس کو انجوائے کرے گا. اللہ انسان کو اس دنیا میں انکوزیٹیونیس دیتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز بچہ ہوتے ہوئے اچھی لگ رہی ہوتی ہے, کلرز اچھے لگتے ہیں, آپ کو نئی نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں. کچھ بھی نہیں, بچہ ہر چیز ایکسپلور نہیں کر رہا ہوتا. وہ سنک کے نیچے چلا جائے گا, کیبنٹ کے نیچے چلا جائے گا, بیڈ کے نیچے چلا جائے گا. ہی از کانسٹنٹ ایکسپلورنگ ایوری تھنگ. سو از کیپنگ ہم سیلف آل دا ٹائم بزی. جب وہ ہر وقت بزی ہے, اس کا مطلب ہے اس کا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہا. جیسے انسان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, انسانوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے, ایڈلٹ ہوڈ کی طرف بڑھتا ہے, اب ہماری وہ انکوزیٹیونیس ہمیں خوشیوں کی طرف کم, نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ لے کر جاتے ہیں. ہم اب بھی انکوزیٹیو ہیں, مگر اب ہم لوگوں کی نظروں کے بارے میں انکوزیٹیو ہیں. انہوں نے مجھے کیسے دیکھا, انہوں نے مجھے ٹیڑھی نظر سے کیوں دیکھا, انہوں نے میرے بارے میں کیا جملہ کہا جو میں آئی تو چپ ہو گئی. یہ انکوزیٹیونیس نیگیٹیوٹی میں بدل گئی. جتنی نیگیٹیوٹی آئے گی, امید کا گراف نیچے سے نیچے آتا جائے گا. اگر آج کا مسلمان پر امید نہیں ہے, اگر آج کا نوجوان پر امید نہیں ہے, اگر آج کے امتی اس امت کے بارے میں پر امید نہیں ہے, اگر آج کے پاکستانی اس پاکستان کے لیے پر امید نہیں ہے, پرابلم کہاں ہے؟ وی آر نیگیٹو. نیگیٹو لوگ پر امید نہیں ہوتے, یاد رکھیں اس بات کو. پازیٹیو لوگ پر امید رہتے ہیں. اسلام آپ کو اور مجھے پازیٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے. اسلام چاہتا ہے ہم ہر چیز میں سے خیر کا پہلو نکال لیں, ہر چیز میں سے, ورنہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ساتھ ساتھ چلیں گے. مشکل بھی آئے گی اور آسانی بھی آئے گی, کبھی کبھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. بعض اوقات آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ چاہا کہ آپ کی زندگی بالکل سموتھ ہو, میں آپ سے کہوں کہ آپ گراف میں اپنی زندگی بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو خوش دیکھتے ہیں. 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک, آپ لینئر گراف بناتے ہیں, آپ بنائیں گے ایک اسٹریٹ لائن جو اوپر کی طرف جا رہی ہے, ورٹیکل. آپ کہیں گی یہ میری خوشی کی لائن ہے اگر میں گراف میں بناتی ہوں. کیا مطلب اس بات کا؟ میں آپ سے کہوں اس ذرا لینئر لائن کو ڈیفائن تو کریں. کیسے آپ اس کو خوشی کا گراف کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں گی کہ میں کامیاب ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں اور میں اس سکسیس لیڈر پر اوپر چڑھتی جاؤں. آپ کی ڈیفینیشن میں یہ خوشی ہے, لینئر گراف جو اوپر جا رہا ہے سیدھا.
آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے اس لینئر گراف کو, کامیابی کو, خوشی کو ہاریزونٹل بنائے, لیکن بالکل سیدھا بنائے. میں آپ سے پوچھوں یہ بالکل سیدھا کیوں ہے؟ آپ کے ایوری تھنگ از بالکل اسموتھ ان مائی لائف, اس کا مطلب ہے میں بہت کامیاب ہوں, میں خوش ہوں, آئی ایم دا بلیسڈ ون. تو یا تو انسان اپنی کامیابی کو سمجھتا ہے سیدھی ورٹیکل لائن اوپر جا رہی ہے, یا انسان اپنی کامیابی کو سمجھتا ہے ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن جو کہ بالکل اسموتھ ہے, جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہے. وہ جو ECG مشین ہوتی ہے اس میں اسٹریٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ. آپ چاہتی ہیں بالکل اسموتھ اسٹریٹ لائن ہو, اٹ مینس ڈیڈ. مارکس اوریلیس ایک رائٹر تھا, اس نے ایک مرتبہ اپنی کتاب کا جسٹ اس سینٹینس پر بنایا تھا. میں صرف جسٹ بتا رہی ہوں, اس کی پوری بک ہے ایک. مارکس اوریلیس نے کہا تھا وی شوڈ ناٹ فیئر ڈیتھ. انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. وی شوڈ فیئر نیور بگننگ ٹو لیو. ڈرنا تو اس بات سے چاہیے کہ ہم جینا ہی نہ شروع کریں. اور اکثر و بیشتر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جینا کیسے ہے. ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, ہم زندگیاں جی نہیں رہے. آپ کہتی ہیں جینا بھرپور طریقے سے. یو ول میک ایوری مومنٹ اے میموریبل مومنٹ ان یور لائف. کیا ہم ایسے جیتے کہ میں صبح جس وقت اپنے بیڈ سے اٹھوں اس وقت سے لے کر واپس اپنے بیڈ پر جاتے تک میں اپنے ہر لمحے کو کانشیسلی گزاروں؟ کیا ہم ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو آٹو پر چل رہے ہیں. آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, باتھ روم تک پہنچ جاتے ہیں. دماغ کھلتا نہیں, وضو کر کے باہر آ جاتے ہیں. جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں, آدھے سوئے آدھے جاگے, بیڈ کے قریب جائے نماز بچھا لی. فجر کی بات کر رہی ہوں, تاکہ ادھر نماز پڑھیں ادھر بیڈ پہ الٹے ہو جائیں فوراً سے پہلے. اس لیے کہ ہم کانشیس لیونگ پر نہیں ہیں. جب ہم کانشیس لیونگ پر نہیں ہیں, آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ہر مشکل نیگیٹیوٹی لائے گی. نیگیٹیوٹی آئے گی, امید پروپورشنیٹلی کم ہو جائے گی. دس از ہاؤ وی آر اسپینڈنگ آر لائفس. جبکہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنس اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. خوشی اور غم اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. پریشانیاں اور آسانیاں اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. اور جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں یا اللہ کے کلام کی آیات ہوں, یہ ہر لمحہ آپ کو سبق دیتی ہوئی نظر آئیں گے. اور ہمیں اس وقت اس امید کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جس ملک میں بیٹھے ہیں, ہم اس وقت جس شہر میں بیٹھے ہیں, ہم اس وقت جس امت کا حصہ ہیں, اگر آپ سپرفیشل لیول پر دیکھیں تو کیا امید کو سسٹین کرنا آسان ہے؟ نہیں. ہمارے بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت. آپ اس وقت پاکستان کے حوالے سے, اس شہر کے حوالے سے, اس امت کے حوالے سے, گلوبل پرسپیکٹو میں مسلمانوں کی سٹینڈنگ کے حوالے سے, کسی بھی پرسپیکٹو میں اگر آپ سٹڈیز کریں گی آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا. صرف ایک چیز ہوگی جو آپ کو سٹینڈنگ پر رکھے گی, آپ کو بلیف پر رکھے گی. نو, ایوری تھنگ ول گیٹ سیٹلڈ, آئی ہیو ٹو پلے مائی پارٹ اینڈ دس ول بی امید آن یور رب. چیزیں ہمارے ہاتھ سے جب نکل جائیں تو پھر ہمارا واحد سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات, اور کوئی نہیں ہوتا ہے. کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر آپ اپنی زندگیوں میں اس سٹیج کے اوپر آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کسی ایک کیپیسٹی میں یا کئی کیپیسٹیز میں that life is actually out of my hand, situation is out of my hand. بعض اوقات مائیں اپنی اولادوں کے لیے سمجھتی ہیں situation is out of my hand. بعض اوقات spouses اپنے ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں situation is out of my hand. ایسی تمام صورتحال میں ایک امید ہے جو کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. آپ کی امیدیں انسانوں سے ٹوٹ سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن ایک ہستی سے نہیں ٹوٹتے, اللہ سے. اور جس کی امید اللہ سے نہیں ٹوٹتی وہ انسانوں سے بھی نا امید نہیں ہوتا. انٹرسٹنگلی آپ کی اولاد آپ کی ایک بات نہیں مانتی. لاجسٹیکلی آپ کی اولاد فیلئر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کی ایک بات نہیں مانتی, غلط چیزوں میں انوالو ہے, غلط دوستوں میں ہینگ آؤٹ کرتی ہے, غلط انداز زندگی کے اپنائے ہوئے ہیں, ہر چیز نیگیٹیوٹی پر جا رہی ہے. بٹ ماں ہوتے ہوئے, مسلمان ماں ہوتے ہوئے آپ کی امید برقرار رہے گی بیسڈ آن یور اولاد یا بیسڈ آن یور رب؟ بیسڈ آن یور رب.
बिकॉज आपको उम्मीद है आपका ताल्लुक अपने रब से है, आपका रब आपकी औलाद को सीधे रास्ते पर ज़रूर लेकर आएगा. दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ द एसेंस ऑफ उम्मीद जो इस्लाम हमें कॉन्स्टेंटली दिलाना चाहता है. और अगर हमने ये उम्मीद नहीं ली तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी मेंटली पीसफुल नहीं होंगे. यहाँ कितनी ख़वातीन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको लगता है कि आपका किसी भी वजह से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है? ऐसे लोग कोई भी नहीं है. मतलब मैं किसी एलियन प्लैनेट से आई हूँ. अच्छा, वो जहाँ सब वलीउल्लाह रहते हैं, इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ वलीउल्लाह आते हैं. खामोशी का मतलब तो ये होता है हम में से हर इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब होता हुआ देखता है, डिपेंडिंग अपॉन हालात, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. कुछ लोगों के मेंटल पीस ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कुछ के कम डिस्टर्ब होते हैं. डिस्टर्ब सबके होते हैं. आपकी नज़र में पीस की एक डेफिनेशन होनी चाहिए. आइदर यू आर लुकिंग पीस आउटसाइड और यू आर लुकिंग पीस इनसाइड. हम ज़्यादातर पीस कहाँ ढूंढते हैं? सराउंडिंग में, सब ठीक हो. जब भी तो मैंने अभी आपको लीनियर ग्राफ बताया है, खुशियों का मेरा और आपका ग्राफ का इमेजिनेशन क्या है? एवरीथिंग इज स्मूथ, सीधी लाइन. अगर हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई चीज़ ना बदले, यही मतलब है ना, सब चीज़ स्मूथ हो, हर वक्त मेरे अम्मी अब्बा मेरी बातें मानते रहें, कभी मुझे इनकार ना करें, हर वक्त मेरे बहन भाई मेरी तारीफ़ें करते रहें, कभी मुझसे लड़ाई ना करें, हर वक्त मेरे ससुराल वाले मुझे कोई काम ना करने दें, मुझे बस सोफे पे बिठा के रखें, नाश्ता भी सामने आ जाए, खाना भी पक के आ जाए, चाय भी सर्व हो जाए, एवरीथिंग प्रिक एंड प्लान, और कोई मुझे काम ना करना पड़े. हम कहते हैं दिस इज़ दिस सक्सेसफुल आइडियल लाइफ. हम इसी की तलाश में होते हैं. तो हम क्या जन्नत में बैठे हुए हैं? नहीं, जन्नत में जाने के लिए ज़रूर बैठे हुए हैं, बट अभी जन्नत में नहीं बैठे हुए. एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रिक एंड प्लान हेयर. यहाँ तो प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली आएंगी. बाहर पीस मत तलाश करें, कहाँ पीस डेवलप करें? पीस विद इन. ये डेफिनेशन है. हो सकता है आपके आसपास के माहौल में शदीद झुंझलाहट हो, मतलब आप नहीं झुंझला रहे, आपकी सराउंडिंग में कोई इंसान है जो बहुत झुंझलाता है, आपकी सराउंडिंग में कोई इंसान है जो बहुत शाउट करता है. आपकी मैं ये करता है कह रही हूँ का मतलब ये नहीं है, ये तो मैंने एक मेटाफोरिकली बोल दिया है. इंसान के साथ कॉन्जुगेशन के इंसान करता है, वरना इंसान करती है भी हो सकता है. ठीक है, एनी इंसान जो आपकी सराउंडिंग में है, जो जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब रहता है. बाज़ों का 8 लोग 7 लोग 5 लोग 4 लोग घर में रह रहे होते हैं, सब बहुत पीसफुल होते हैं, कोई एक प्रॉब्लमैटिक होता है. उस एक प्रॉब्लमैटिक इंसान की वजह से पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसा ही होता है. अब ऐसे में वो 4 घर वाले जो उस 5वें घर वाले के साथ रहते हैं, उनको जस्टिफिकेशन मिल जाती है. असल में मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ बिकॉज ये गुस्सा करती रहती हैं या ये गुस्सा करते रहते हैं. तो हर कोई ब्लेम गेम वहाँ डाल देता है. मज़ा तब है जब आप शदीद मुश्किलात के अंदर रह रही हो, सराउंडिंग में तूफान हो, बट आपके अंदर सुकून हो. आसान है ये करना? निहायत मुश्किल. वो कहानी शायद मैंने यहाँ भी सुनाई है या नहीं सुनाई, वो चिड़िया वाली कहानी, चिड़िया का घोंसला. एक मरतबा एक बादशाह ने कंपटीशन किया अपने इलाके में पेंटिंग का, और उसने कहा कि सबसे अच्छी पेंटिंग जो अमन की बनाएगा, पीस की, मैं उसको पता नहीं कितनी अशरफियाँ दूंगा. मुझे अमन को कैनवस पे डिपिक्ट करके बताया जाए. अमन क्या होता है, पीस क्या होता है. सब जितने भी आर्टिस्ट थे अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों को पेंट करके लेके आए. किसी ने गार्डन पेंट किया, किसी ने बहुत अच्छी सीनरी पेंट की, किसी ने बहुत अच्छे फूल और बागात, सब कुछ पेंट किया. जब बादशाह के सामने प्रेजेंट किया गया तो 2 पेंटिंग सबसे अच्छी सेलेक्ट की गई कि अब बादशाह साहब इसमें से एक को फाइनल प्राइज़ देंगे. जो 2 पेंटिंग्स थी उनमें से एक पेंटिंग तो ऐसी थी जिसमें पहाड़ थे, और पहाड़ भी ग्रीनरी वाले थे, पानी बह रहा था, ब्लू लेक थी, नीला आसमान था और आसपास फूल खिले हुए थे. एक ये पेंटिंग सेलेक्ट की गई कि ये बहुत बड़ा एक आर्ट का पीस.
دوسری پینٹنگ جس میں امن دکھایا گیا تھا وہ سلیکٹ کی گئی. اب بادشاہ نے یہ والی پینٹنگ تو دیکھ لی کہ اس میں پیس ڈپکٹ کیا گیا ہے, پہاڑ, سینری, بیوٹیفل سینری کے اندر بلو, گرین, پھول, رنگ, سب کچھ. دوسری پینٹنگ کو بادشاہ نے دیکھا تو اس کے اندر اندھیرا اور رات کی تصویر بنائی گئی تھی. رات کا وقت سمندر اور آسمان پر کالے بادل اور اس کے اندر بھی بجلی کڑک رہی ہے, اور سائڈ پر ایک بڑی سی آبشار جس پر تیزی سے پانی گر رہا ہے اور پھر وہ اس بڑی واٹر باڈی میں گر رہا ہے. اس بڑی واٹر فال میں پیچھے سے ایک چھوٹی سی برانچ, اس برانچ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ, اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے. آپ کو کہیں سے یہ تصویر پیس والی لگ رہی ہے؟ بظاہر پیس والی تو پہلی تصویر لگ رہی ہے. وین ایوری تھنگ از سیٹلڈ, خوبصورت, اسموتھ, کلرفل. ہماری بھی یہی ڈیفینیشن ہے پیس کی. ایوری تھنگ از اسموتھ. سب میری تعریفیں کر رہے ہیں منہ بھر بھر کے, سب مجھے کہہ رہے ہیں کتنی کیوٹ ہو, کتنی پیاری ہو, کتنی اسمارٹ ہو. ہم یہی چاہتے ہیں نا, کانسٹنٹلی ہمیں اس طرح کی وائبس بہت انرجی دیتی ہیں. جو دوسری تصویر تھی, بادشاہ نے اس کو امن کے لیے پہلا انعام دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا, جبکہ اس میں کالا آسمان, کالے بادل, بجلی کی کڑک, کالا پانی. رات کے وقت آسمان کا شیڈ ہی پانی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کے باوجود ایک آبشار جس کا پانی گشنگ واٹر ہے, اس میں ایک چھوٹی سی برانچ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ اور ایک ننھی سی چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے. بادشاہ نے کہا یہ چڑیا اور یہ پورا ماحول اصل میں امن کی تصویر. آپ کے باہر کتنا بھی طوفان ہو, آپ اپنی ذمہ دار ہوں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. یہ امن کی انٹرنل کیفیت آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو اپنے رب سے امید نہ ہو کہ وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ آسانیاں لاتا ہے, وہ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. یہ وہ امید ہے جو اسلام ہمیں قدم قدم پر دیتا ہے, اور یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. کون ہے ہم میں سے جو کہے میں اللہ کو نہیں جانتی؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ کو. آپ وہ چھوٹا سا بچہ پھر رہا ہے ادھر, آپ اس سے بھی پوچھیں بیٹا بتاؤ اللہ کون ہے, بتا دے گا الحمدللہ, کہے گا جی اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا. ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی ہماری انفارمیشن کے مطابق اللہ کا علم ہے, اللہ کی معرفت ہے. لیکن کیا اللہ کی معرفت مجھے مشکل حالات میں انٹرنلی پیسفل بھی رکھتی ہے؟ دس از اے کویسچن یو ہیو ٹو آسک یور سیلف. اپنے آپ سے پوچھیں. جب لوگ آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہ رہی ہوتے ہیں, جب آپ ان پلیزنٹ سچویشن میں آ جاتے ہیں, کیا اس وقت بھی آپ کی اللہ کے ساتھ امید ایسی رہتی ہے کہ آپ بالکل کام اینڈ کمپوزڈ رہتی ہیں؟ آپ چیختی نہیں, آپ غصہ نہیں کرتی, آپ چنگھاڑتی نہیں, آپ دروازے بینگ نہیں کرتی, آپ بیڈ پہ جا کر الٹی نہیں گر جاتی. بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ نہیں گرتی ہوں گی. چھوٹے بچے گرتے ہیں جنرلی. ویسے تو آج کل کی ماشاءاللہ بچیاں اور بچے بھی گر جاتے ہیں, جن کو ہم بچیاں بچے کہہ رہے ہیں, ٹین ایجرز کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کا کتنا سیلف کنٹرول ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں, آپ کے اندر اپنے رب کی کتنی معرفت ہے. آپ اتنا مشکل میں کمپوزڈ رہتی ہیں. پینک سچویشن میں فرض کریں یہاں ایک چوہا آ جائے, نہیں آ نہیں رہا, ٹھیک, یہاں ایک چوہا آ جائے, اور کچھ خواتین تو آرام سے بیٹھی ہیں, وہ پاؤں پر کر لیں گی جو کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو بیچاری نیچے بیٹھی ہیں وہ چیخیں گی. جی ہاں بالکل, تھینک یو فار دا رائٹ آنسر. وہ چیخیں گی. پینک سچویشن ہے. اب ایک اچھا چیخ بھی تو الگ الگ ہوتی ہے نا. بعض لوگ بہت سوفسٹیکیشن سے چیختے ہیں جیسے ان کی ویڈیو بن رہی ہے, اور بعض لوگ بہت ہی فلمی چیختے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں, اگر ان کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ چیختے ہیں. ٹھیک ہے, بات کیا ہے. اور بعض لوگ ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے چوہا ہے, وہ سکون سے کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تینوں طرح کے میں نے آپ کو لوگ بتا دیے.
یہ ہمارے سامنے جو خواتین بیٹھی ہیں بہادر خواتین, چوہے کی بات سن کے بھی, ایک جو ذرا کیئرفل چیخ رہا ہے وہ بھی ہے, ایک وہ جو وداؤٹ اینی کیئر چیخ رہا ہے اس لیے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے, اور ایک وہ جو چیخ نہیں رہا بٹ احتیاطاً دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا, چوہا آئے تو 2 قدم ادھر 2 قدم ادھر ہو جاؤ. ان تینوں میں سے موسٹ سینسیبل انسان آپ کو کون لگے گا؟ وہ جو خاموشی سے سائڈ پہ کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چیخنے سے چوہا بھی پینک کر جائے گا. اگر آپ نہیں چیخیں اور سب کھڑے ہو جائیں, چوہا آرام سے اپنا راستہ بنا کر چلا جائے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ یہی 3 سچویشنز ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات پر کرتے ہیں. بعض لوگ بالکل کام اینڈ کمپوزڈ رہتے ہیں اور جو اس مشکل میں کیا جانے والا ریکوائرڈ عمل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. بالکل میچور رسپانس, نو ری ایکشن. وہ لوگ جو کم علم کے ساتھ ہوتے ہیں, ابھی دین کی طرف آنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں بٹ ابھی ان کے اندر معرفت رب مکمل نہیں ہوتی, وہ آپ کہہ سکتی ہیں ذرا سوفسٹیکیٹڈ چیختے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے, 2 باتیں سنائیں, تیسرا جملہ بولنے سے پہلے بھائی میں تو صبر کر رہی ہوں. چلو الحمدللہ, تیسرے سے پہلے صبر تو کر لیا. اور وہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اللہ کا علم اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ خالق ہے, اس سے زیادہ جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی وہ مشکل آنے پر واویلا مچاتا ہے, بلیم گیم کرتا ہے, لوگوں پر چیختا اور چنگھاڑتا ہے. تم نے ایسا کیا, تمہاری وجہ سے ہوا, اگر میں یہاں سے یہ کر لیتی تو یہ نہ ہوتا, اگر میں یوں کرتی تو یہ نہ ہوتا. یہ وہ تیسرا انسان ہے جس کی معرفت رب بہت کمزور ہے. آپ چاہتی ہیں آپ اس دنیا کی زندگی میں مضبوط رہیں, پر امید رہیں, پازیٹیو رہیں, اللہ کی معرفت کو بڑھا لیں. ایسی معرفت جو صرف انفارمیشن نہیں ہوگی, آپ کے قدم جو علم گناہ کی طرف اٹھنے نہ دے. آپ کو یقین ہو کہ اگر میری زندگی میں مشکل آ رہی ہے, دیکھیں خوشیوں میں اللہ کا علم رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. خوشیوں میں شکر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے مشکلات میں صبر کرنے کے مقابلے میں. مثال کے طور پر ایک انسان پر ایک کے بعد ایک سفرنگ آ رہی ہے. بیماری آ گئی, خود ٹھیک ہوا, بچہ بیمار ہو گیا, بچہ ٹھیک ہوا, شوہر بیمار ہو گیا, شوہر ٹھیک ہوا, کاروبار ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہوا, والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. والدین کے انتقال کے غم سے سنبھلے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مزید پریشانی گھر میں ڈال دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, سفرنگ اپون سفرنگ. ایسے میں ایمان پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ نہایت مشکل ہوتا ہے. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی پسندیدہ نہیں ہو. دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو تم کو نعوذ باللہ سفرنگ میں ڈال کے مزہ آ رہا ہے. ایسے خیالات آتے ہیں لوگوں کو. تو جہاں جس کا معرفت رب کا میٹر کمپلیٹلی فل اسٹرینتھ پر کام کر رہا ہوگا, وہ انسان کبھی نہیں سوچے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو مجھے مشکل میں ڈال کے مزہ آتا ہے. آپ نے کئی ایسے مذاہب اپنے آس پاس دنیا میں دیکھے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے یہی فلاسفی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ از پلئنگ اے گیم ان دس ورلڈ, اٹس لائک اے چیس گیم. اللہ ادھر سے کسی کو اٹھاتا ہے, یوں تکلیف دیتا ہے, یوں اٹھاتا ہے, یوں تکلیف دیتا ہے. یہ بھی تو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تمہیں عذاب دے جب تم ایمان والے ہو, شکر کرنے والے ہو. تو ایمان مضبوط, مشکلات آئیں گی, اور یاد رکھیں ہم فتنوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں, ہم کنفیوژنس کے دور میں پہنچ چکے ہیں, ہم آزمائشوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آئے گی. جس دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ میری امت کے آخری حصے میں بارش کے قطروں کی طرح آزمائشیں آئیں گی. وی آر لیونگ ان دس ٹائمس, سو وی ہیو ٹو میک آور سیلف آلریڈی پریپیئر. بیفور ہینڈ پریپیئر کر لیں خود کو. بیفور ہینڈ پریپیئر کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے؟ کیپ اے گڈ ہولڈ آن دا بک آف یور رب. اللہ کے کلام کو تھام کے رکھیں, اللہ کے کلام کو سمجھیں,
اللہ کے کلام کو انٹرنلائز کریں, اللہ کے کلام سے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں سارا دن بس قرآن پڑھتی رہوں. ٹھیک ہے, قرآن حفظ ہے الحمدللہ, آپ سارا دن تلاوت کرتی ہیں الحمدللہ, بٹ جس وقت مجھے عملاً ضرورت پڑے اس وقت میں عمل مسلمانوں والا نہ کروں, then there is a serious problem. میں سارا دن قرآن پڑھتی رہوں اور جھوٹ بول دوں, کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ برا لگے گا آپ کو, آپ کو نہایت برا لگے گا. آپ کہیں گے سارا دن قرآن پڑھتی ہیں اور پھر جھوٹ بولتی ہیں. بٹ سم ہاؤ انفارچونیٹلی وی آر آبزرونگ دا سیم سچویشن ان سوسائٹی. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے. از اٹ سو؟ باہر تو یہی حال ہے. اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں. جو جتنا دیندار ہے, اٹس اے ویری کامن تھنگ, ہم سب کو نہیں کہہ رہے اس وقت, بٹ ماسز میں بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس ملک کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ لاکھوں کی تعداد میں مدرسوں سے دیندار لوگ نکلتے ہیں. وہ لاکھوں کی تعداد میں دیندار لوگ معاشرے میں پھیل جاتے ہیں, تو معاشرے میں تو کاروبار اور نوکریاں اور معاملات فیئر گراؤنڈ پر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نظر آنے چاہیے. کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں سب دھوکہ دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں پردہ کر کے بھی عورتوں کے مزاج ٹھنڈے نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں مردوں کے غصے بڑے تیز ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویمن؟ عورتوں کے مزاج تیز نہیں ہیں؟ اس معاشرے میں تو عورت کی دشمن ہے. forget about men what they are doing. وہ اپنے اللہ کو خود جواب دیں گے. I don't teach men, تو میرا وہ کنسرن نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور میں آپ کو کہوں گی, میرے سامنے وہ عورتیں بیٹھی ہیں جن کی گودوں میں بیٹے ہیں. میں انڈائریکٹلی ان مردوں کی تربیت ضرور کر سکتی ہوں جو آپ کے بیٹے ہیں, تھرو یو. بٹ اس پر جو آدمی لوگ ہیں میں ان کی تربیت نہیں کر رہی ہوں. نہ آپ اور میں اس وقت اپنے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی تربیت کر سکتے ہیں. بھول جائیں بیویاں یہ بات کہ میں اپنے شوہر کو سکھاؤں گی, وہ نہیں سیکھیں گے آپ سے. پلیز آئی ایم ریئلی سوری, اگر آپ ان بچوں کو لے کے وہاں چلی جائیں دوسرے کمرے میں, آئی ایم سوری, پلیز آئی ایم ریئلی سوری. وہ پھر باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو بہت اجر دے. تھینک یو. دیکھیں, جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنا علم حاصل کریں اس علم کے مطابق عمل کریں. الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے قرآن کی محفلوں میں لوگوں کو دیکھ کر. پھر دل چاہتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو ان میں سے ایک ایک کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی ان کے گھروں کے اندر پھیلے, فلٹر ڈاؤن ہو. درس دینے سے نہیں فلٹر ڈاؤن ہوگی. ہم میں سے کوئی بھی, جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کو ایسے بٹھا کر بات نہیں کر سکتا. نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے. آپ کے کردار کی خوشبو آپ کے گھر والوں تک ڈیفینیٹلی جاتی ہے. آپ کے گھر والے بظاہر آپ کہتی ہیں میری عزت نفس کو کچل بھی دیتے ہیں. بہت دفعہ خواتین اتنے بڑے بڑے جملے استعمال کرتی ہیں, بعض اوقات ان پر امتحان ایسے آتے بھی ہیں. اللہ عقل اور ہدایت دے سب گھر والوں کو. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ میرے گھر والے میری رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ میری سیلف رسپیکٹ کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ ایک خوشبودار ایمان والا پھول ہیں اور آپ کے الفاظ کے مطابق اگر آپ کے گھر والوں نے آپ کی نفس کو کچل دیا ہے, خوشبو لگے گی ان کے ہاتھوں میں. آپ پھول گلاب ہاتھ میں پکڑیں اور اسے کرش کر دیں, کچل دیں, کیا ہوتا ہے؟ گلاب تو کچلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے. اگر آپ میں ایمان کی خوشبو ہوگی وہ آپ کی سراؤنڈنگ میں پھیلے گی, اور آپ کی ایمان کی خوشبو اتنی مضبوط ہونی چاہیے, آپ کا اپنے رب سے امید کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ انشاءاللہ میرے ذریعے میرے گھر میں اسلام کی محبت, اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فلٹر ڈاؤن کرے گی. ہاں, اس کے لیے آپ کو نہایت نرم مزاج ہونا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم ڈانٹ ٹپٹ کے اپنے گھر والوں کو دین سکھا دیں گے. ڈانٹ ٹپٹ کے رسول اللہ نے دین نہیں سکھایا. یہ ہم میں کہاں سے آ گیا ڈانٹ ڈپٹ کر دین سکھانا, طنز مار کر دین سکھانا؟
4 बातें सुनाकर दीन सिखाना, जजमेंटल होकर दीन सिखाना। माएँ औलादों के साथ जजमेंटल होती हैं। औलादें जितनी यहाँ बैठी हैं बेचारी डर के मारे बोलेंगी भी नहीं, इसलिए कि अम्मा पहलू में बैठी हैं, उधर से ही कोहनी लग जाएगी। आप कहती हैं लो अब बंदा अपनी औलाद के साथ भी जजमेंटल ना हो। जजमेंटल होना और चेहरे पर निहायत सॉफ्टनेस और मुस्कुराहट होना। अगर तो आपको ये कॉम्बिनेशन आता है, बीइंग अ मदर, गो अहेड, मीठी छुरी बनना आता है? नहीं, लोग कुछ ने तो वाकई फ्लैट इनकार कर दिया, उनको मीठी छुरी नहीं बनना आता। अगर घर वालों को कोई चीज़ आपकी मोहब्बत में सर से पांव तक सरशार कर सकती है, सर से पांव तक, बी अ मीठी छुरी। खुदा ना खासा नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। जब आपको उन पर निहायत गुस्सा भी आ रहा हो, दांत पीस लें और मुस्कुरा कर कहें आप कितनी स्वीट हैं। आप करके देखें, आप अपने बच्चों के साथ भी ये करके देखें। आप एक बच्चे को एक बात पर 1 महीना डांट कर समझाती रहें, वो नहीं मानेगा। आप 1 महीना मोहब्बत से समझाती रहें, एटलीस्ट आपकी बात सुनने लग जाएगा। शायद माने नहीं, सुनेगा ज़रूर। जितना अल्लाह की मारिफत का मामला आपका स्ट्रांग होगा, जितनी आप पर उम्मीद होंगी, उतना आपके किरदार में ईमान की खुशबू आपकी सराउंडिंग में जाएगी। ये सब करते हुए क्या कभी हम थक जाएंगे? अब क्या नहीं, बहुत ईमानदार हूँ, कैसी बातें कर रही हैं, इतना स्ट्रांग ईमान है, मैं क्यों थकूंगी? ईमान वाले नहीं थकते। ईमान वाले थकते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। बाकी लोगों का ख्याल मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो सामने बैठे हैं तो कह रहे हैं जी, पीछे वाले तो बिल्कुल खामोश। आपको क्या लग रहा है कि ईमान वाले नहीं थकते? ईमान वाले थकते हैं। ईमान वाले माफ़ कर करके भी थक जाते हैं, ईमान वाले बर्दाश्त कर करके भी थक जाते हैं। क्या चीज़ उनको टूटने नहीं देती? रब पर उम्मीद उनको टूटने नहीं देती। हर नया सूरज, शायद पिछली पूरी रात किसी अपने के दुख और दर्द की वजह से रो रो कर सोए हों, बट द मोमेंट दे सी नेक्स्ट डे, वुज़ू करके फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह उनको पता नहीं कहाँ से ताकत दे देता है। दे स्टार्ट द डे अगेन विद अ न्यू पावर एंड एनर्जी। कहाँ से आती है? उनका रब उनको उम्मीद की ताकत देता है, और यही रिक्वायर्ड है। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है हमसे मगर ये कि हमारी कोशिश। वी हैव टू कीप डूइंग दिस एफर्ट, उम्मीद की बेसिस के ऊपर। देखिए, हम इमोशनल बीइंग्स भी हैं, हम फिजिकल बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम इमोशनल बीइंग हैं। हमें इमोशंस हैं। क्या इस्लाम हमें इमोशनलेस बनाना चाहता है? अगर इस्लाम हमें इमोशनलेस बनाना चाहता होता तो कुरान नहीं कहता वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। कुरान नहीं कहता ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम नहीं आता कि जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह की खातिर, दुश्मनी की तो अल्लाह की खातिर, दिया तो अल्लाह की खातिर, रोका तो अल्लाह की खातिर, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इस्लाम क्लियरली बताता है वी आर इमोशनल बीइंग। आपको खुशी होगी, आप हंसेंगी, आपको दुख पहुंचेगा, आप रोएंगी, आपको कोई चीज़ नागवार गुजरेगी, आप टेंस हो जाएंगी। रोबोट नहीं होते मोमिन। आपको क्या लगता है सहाबाए कराम को दुख नहीं होता था? रंज नहीं पहुंचता था? डिस्ट्रेस में नहीं आते थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए हैं और एलाइज बनाने के लिए गए थे, साथी बनाने के लिए गए थे, बिकॉज कुरैश साथ नहीं दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी एलाइज चाहिए थे। आप ताइफ गए थे, उम्मीद से गए थे। रसूल अल्लाह ताइफ उम्मीद से गए थे। क्या उम्मीद थी? मैं यहाँ अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँगा, यहाँ मेरे साथी बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद पूरी हो गई? उम्मीद टूट गई? बिल्कुल टूट गई। इसलिए कि ना सिर्फ किसी ने आपकी बात नहीं सुनी बल्कि उल्टा आपको फिजिकली परसुकेट किया गया, उम्मीद टूटी। और साइमल्टेनियसली ये वो टाइम था जब आपके ऊपर गम पड़ा हुआ था। अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, हज़रत खतीजा का इंतकाल हुआ था। बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब दरवाजे बंद थे,
कुरैश में सपोर्ट नहीं थी, अबू तालिब चले गए थे, हज़रत खतीजा की ढाल ख़त्म हो गई थी जो इतनी बड़ी एक मिजाज शनास बीवी की शक्ल में मौजूद थी। ताइफ वालों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, ऑल डोर्स वर क्लोज्ड। एक उम्मीद थी, अल्लाह की ज़ात की। बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास, एक उम्मीद थी। जब जिब्राइल आए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया कि अगर आप चाहें तो ताइफ की वादी को, इस वैली को दो पहाड़ों के दरमियान में कुचल दें, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इमोशन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि नहीं, इनकी औलादें आगे अल्लाह की इबादत करेंगी। उम्मीद थी उनको, इसलिए कि उनका यकीन था कि उनका रब उनके साथ है। आपकी ज़िंदगी में कितने भी टर्मोइल्स आ जाएं, कितनी भी आजमाइशें आ जाएं, कितने लोग आपको छोड़कर चले जाएं, कितने लोग आपसे मिलना छोड़ दें, अगर आप अपनी इस्लाह कर सकती हैं और कहीं आपकी गलती है ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने अपनी गलतियां ठीक कर लीं फिर भी आपको तन्हाई महसूस होती है, लोग आपको नहीं समझ पा रहे, लोग आपका हक अदा नहीं कर पा रहे, एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कायम रखिए। सब छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ सकता। सब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो आपके साथ है। सो यू आर अ इमोशनल बीइंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते थे, आपका खून बहता था, आपको दर्द होते थे, आपको तकलीफ पहुंचती थी। ही वॉज द इमोशनल बीइंग, फिजिकल और स्पिरिचुअल बीइंग के साथ साथ। सो प्लीज एक्सेप्ट योर इमोशनल स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बनाएं। आपके इमोशंस आपको ड्रामा क्वीन नहीं बनाएं। हाँ, ये बात कहीं लिख लें बड़ी से। जब हम कहते हैं इस्लाम हमारी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करता है, तो हमारी ह्यूमननेस में हमारी फिजिकल बॉडी या फिजिकल बॉडी लिमिटेशन और हमारी इमोशनल बीइंग होने की कैपेसिटी दोनों आ जाते हैं। हम इंसान हैं, इंसान की ह्यूमननेस को इस्लाम एक्सेप्ट करता है, लेकिन ड्रामा क्वीन नहीं बनना कि अब बात बात पर छुई मुई, टच मी नॉट का पौधा। उसने मुझे सिर्फ यूं देखा था शादी में, बस मेरा पूरा मूड ऑफ, किसी से बात नहीं कर सकती। आपको क्या पता वो बेचारी किन ख्वाबों ख्यालों में थी, अपनी किस चीज़ को सोच रही थी, सामने आप आ गई, उसको पता भी नहीं है कि आप सामने हैं, आपको लगा कि आपको देख के घूर रही है। बस लोग स्टिल हो जाते हैं ना देखते देखते, वो असल में इतनी गहरी सोच में होते हैं। हम क्या समझते हैं ये हमें देख के घूर क्यों रही है और इतनी सीरियस क्यों है। ये मत करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने ह्यूमन इमोशंस को चैनलाइज करें। जो मुसलमान अपने इमोशंस पर कंट्रोल ले आता है, उस मुसलमान की सारी इबादत अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की लज्जत पर आ जाती। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, आपकी इबादत में लज्जत आ जाएगी। आप कुरान का मिजाज देखें, जब इंसान अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है और मोमिन अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है, तो इस्लाम और कुरान और अल्लाह आगे से उसको बैश नहीं करता। तुम कैसे मोमिन हो, तुम रो रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। मरियम अलैहिस्सलाम, आप सबको उनकी कहानी मालूम है, अनमैरिड थी, अल्लाह ने उनको अपने हुक्म से प्रेग्नेंट कर दिया। वो अपना प्रेगनेंसी का पीरियड इलाके से दूर जाकर गुजारती हैं। ज़ाहिर है उनको लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, इसलिए वो इलाका छोड़कर चली जाती हैं। अब मरियम अलैहिस्सलाम है, द पायस वुमन, कुरान में उनका जिक्र है। पूरा जो इमरान का कबीला था वो उनकी नेकी की गवाही देता था, और वो अपनी दुख का, तकलीफ़ का, परेशानी का, अपने टर्मोइल का इजहार करती हैं। वो अल्लाह से कहती हैं कुल तो, वो खुद कहते हैं मित्तु कब्लु हाजा व कुन्तु नसीयम मनसिया, मैं मर क्यों नहीं गई इस पूरे मामले से पहले कि मैं एक भूली भुलाई चीज़ होती। तो मोमिना है, क्यों यहाँ पर वो कंप्लेन कर रही है? मोमिन कंप्लेन नहीं कर सकता। ये तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। कुन्तु नसीयम मनसिया, मैं भूली भुलाई होती, मर क्यों नहीं गई मैं। अल्फाज, आप अगर अंदाज आप देखें अल्फाज का, हमारे आसपास के मुसलमान बहन भाई हों, माशाल्लाह से कोई मुसलमान
کورس کرتی ہوئی خاتون یہ جملہ بول دیں اپنی تکلیف میں, وہ کیا کہیں, اے ہائے ضائع کر دیا پڑھا لکھا سارا, صبر ہی نہیں کرنا آتا تمہیں. شوہروں کو عادت ہوتی ہے جب ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیگمات درس و تدریس میں جاتی ہیں, جہاں بیچاری بیگم نے کوئی لوز بال پھینکی, کوئی جملہ منہ سے نکلا, فوراً بس یہ پڑھے, پھونک نکل گئی تمہارے ایمان کی, عمل کہاں ہے تمہارا؟ جی تھینک یو. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کا کلام ہے اور بہترین نیک عورت ہے جس کی گواہی قرآن نے دی ہے, وہ اپنی تکلیف میں کمپلینٹ کر رہی ہیں. اللہ نے کوئی آگے سے زجر کا معاملہ نہیں کیا, غصہ نہیں کیا, یہ نہیں یہ کیسا ایمان ہے, چپ ہو جاؤ, بولتے نہیں ہیں لوگ, تو چپ کرا دیتے ہیں. کوئی بیچاری عورت اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے, لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ تحزنی, غم نہیں کرو, کوئی نہیں ڈانٹا, کچھ نہیں. اللہ نے کیا کہا, اٹس اوکے, غم نہیں کرو, دس ول سیٹل ڈاؤن, اللہ تحزنی, غم نہیں کرو. اللہ کاؤنسل کر رہا ہے. اللہ نہیں ڈانٹتا مومنین کو جب وہ ایمان پر چلتے ہوئے تکلیف محسوس کر کے کسی چیز کا شکوہ کرتے. تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر سختیاں کرنے والے؟ لوگوں کو امید دلائیں. اور میں لوگوں کی جب بات کر رہی ہوں, یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی, اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ ہیں محبت کے ساتھ ان کو امید دلائیں, ان کے اندر کی کوالٹیز کو باہر لے کر آئیں. ایک گھر میں وہ انسان جو قرآن سے جڑ جاتا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری اب سب کو بٹھا کر الحمدللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتا رہی ہوں. یہ نہیں. جو ایک انسان گھر میں قرآن سے جڑ جاتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سارے گھر والوں کا اچھا پوٹینشیل جو اب تک باہر نہیں آیا وہ باہر لانے کی کوشش کرے. یہ ہوتا ہے خاموش استاد, یہ ہوتی ہے سائلنٹ پریچنگ, یہ ہوتا ہے کامیاب مبلغ. یہ والا بنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں, آپ نے رفع یا دین نہیں کیا, آپ کو تو سنت کا ہی نہیں پتا, ہم یہ والے مبلغ ہیں. آپ نے سجدہ ایسے کیا, آپ نے حدیث کے مطابق بہت ہی نامناسب کام کیا, ہم یہ والے مبلغ ہیں. اور ہم لوگوں کو یہ کر کے دین سے لٹرلی چڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم کم علم پر پھدک رہے ہوتے ہیں. کم علم پر لوگوں کو امید دلائیے. کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آسانیاں کرو, تنگیاں نہیں کرو, مشکلات نہیں کرو, خوشخبریاں دو, ان کو لوگوں کو دین سے دور نہیں کرو. یہ کہتے تھے اللہ کے رسول, اور اس کی ضرورت ہے. اور یہ آپ تب کریں گی جب آپ اپنے رب سے پر امید ہوں گی اور آپ لوگوں سے پر امید رہیں گی. بیکاز آپ کو پتہ ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں سب انسانوں کے دل ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کو امید کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. حالات مشکل ہوں تو رب سے امید, جیسے طائف کا واقعہ. حالات بہترین ہوں, خوشیاں, تب بھی رب سے امید, تب بھی رب سے امید. بالکل سلیمان علیہ السلام, اللہ نے ان کو بے تحاشا نعمتیں دی تھیں, بیسٹ آف دا بیسٹ کنگڈم دی تھی. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہتے تھے, دور نہیں ہوتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے سے. تو جب آپ کی نعمتیں بھی ہوں تب بھی ایک بات کا یقین رکھیں, اگر میرا رب آج مجھے نعمت دے رہا ہے, یہ ساری نعمت صرف اس کی عطا. امید ہے مجھے کہ میری نعمتوں کو قائم رکھے گا رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ. یو ہیو ٹو گیدر اٹ. زندگی کی مشکلات میں بھی اللہ سے امید, زندگی کی نعمتوں میں بھی اللہ سے امید. دس از ریکوائرڈ. یہ ساری کیفیت, یہ سارے انداز جو ہم اس وقت بات کر چکے ہیں, اس کو تھامنے کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے؟ اللہ کے کلام سے مضبوط تعلق. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, اپنے ایموشنز کو
چینلائز کر لیں. اور اپنے ایموشنز کو بھی اگر آپ نے چینلائز کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیں. دیکھیں, جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے دنیاوی لحاظ سے, آپ کوئی ایک انسان, کوئی دوست تلاش کرتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مشورہ مانگیں گی اور یہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن ایسا دوست ہے, لٹرلی قرآن ایسا دوست ہے کہ آپ جب اس کے پاس جا کر بیٹھیں گی مدد کی نیت سے, یہ آپ کو بہترین سلوشن دے گا. نہ صرف سلوشن دے گا, یہ آپ کو ایموشنل ریزیلینس سکھا دے گا. ایموشنل ریزیلینس یہ آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کر دے گا. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جسم, روح اور قلب کو قرآن سے زیادہ مضبوط کرنے والا ساتھی نہیں دیکھا. یہ اس انسان کو محسوس ہوگا قرآن ایز اے ساتھی جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہوگا, صبح شام قرآن ہوگا, جو قرآن کو سمجھے گا, قرآن کو پڑھے گا, قرآن پر عمل کرے گا. اس انسان کے لیے قرآن روزمرہ کا ساتھی بن جائے گا. یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گی. اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے لسن اٹس انڈرسٹینڈنگ فرام سم ون. یہی ساری باتیں جو میں بھی آپ کو کر رہی ہوں, آپ کہیں کسی آرٹیکل میں, کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھیں اور آپ پڑھیں, تب بھی آپ کے دل پر ایسا ہی اثر ہوگا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوگا. آپ نے بھی اپنے آس پاس کتنی مرتبہ لوگ دیکھے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو, خود تفسیر پڑھنے والا. آپ خود تفسیر پڑھیں اور آپ خود تفسیر پڑھنے کے مقابلے میں کسی کی زبانی تفسیر کو سنیں, فرق پڑتا ہے. زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے. یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ بیکاز قرآن کا مزاج سننے والا ہے. یہ آپ کی سماعت سے آپ کے قلب میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. فرام یور ہیئرنگ, فرام یور ایئرس ٹو یور ہارٹ, اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے. اور یہ آپ کے دل اور دماغ پر ایک بہترین پلیزنٹ اثر چھوڑتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو خیر و عافیت اور صحت تندرستی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل کرے. اللہ سے دعا مانگیے, اللہ ہمیں صحت اور ایمان والا اور عبادت والا رمضان عطا کرے. کوشش کریں اس رمضان آپ اللہ کے کلام سے ایک الگ یونیک تعلق بنائیں اپنی پچھلی زندگی کے مقابلے میں. اس لیے کہ ہمیں کیا پتا ہو ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس رمضان کے لیے نیت کر لیں, اللہ اس نیت میں برکت دے گا. اور علماء کہا کرتے تھے جب انسان نیکی کا دل سے ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ضرور ہے. تو ارادہ کر لیں اس رمضان تلاوت بھی ویسی کروں گی جیسی اب تک کسی رمضان میں نہیں کی. اس رمضان قرآن کو سمجھوں گی بھی ایسے جیسے پہلے کبھی نہیں سمجھا. اس رمضان عبادت بھی ایسی کروں گی جیسی عبادت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. اور دیکھیں ان سب چیزوں کے لیے جو میں نے کہا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وہ کرنا چاہیں جو سب کر رہے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ میں سے ہر ایک عورت, ہر ایک بچی اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے, اپنے ریسورسز کے حساب سے, اپنی عمر, اپنے گھر کی ذمہ داریاں, اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کے حساب سے, اپنے شوہر کی رضامندی کے حساب سے, جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے اس کے اکارڈنگلی پلان کر لے. آسانی سے آپ جا سکتی ہیں کلاس اٹینڈ کرنے, گو اہیڈ. نہیں جا سکتی, اب تو الحمدللہ کتنے لوگ آن لائن کرا رہے ہیں. معاملہ اور پوائنٹ کیا ہے؟ میرا قرآن سے جڑنا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلوں گی تو جڑوں گی. آپ کے حالات اور آپ کے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہایت ضروری ہے. یہ کوئی کمبینیشن نہیں ہے کہ ہم گھروں سے لڑ کر نکلیں اور نکلیں کس کام کے لیے؟ ہم تو درس سننے جا رہے ہیں. اٹس اے پیراڈاکس. آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو اور آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کریں اور آپ قرآن سنیں, اٹس اے پیراڈاکس. اگر بغیر ایمان کے نماز پڑھی جائے, تیزی میں نماز پڑھی جائے تو کیا ہے؟ نماز منہ پر مار دی جائے گی. اگر وہاں لڑائیاں کر کے گھروں سے نکلیں گے اور آ کر قرآن کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. بیکاز ہم یہاں سے جو سیکھ رہے ہیں جہاں اپلائی کرنا تھا وہاں تو اپلائی نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے
ذکر اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ, وٹ ایور از ایزیلی پاسبل اینڈ میچنگ ٹو یور روٹین. نمبر 2, اپنی زندگی میں جب مشکلات آئیں, پلیز جہاں آپ قرآن سے جڑ رہی ہیں, ایک ایڈیشنل دعا کا پہلو اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں. دعا آپ کو امید میں بڑھا دیتی ہے, اس لیے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا, وہ ایک سائن ہے, ہاتھ اٹھا کر ایک عاجزی والی کیفیت جب آپ اپناتے ہیں, اٹس اے سائن کہ آپ کو جس ہستی سے مکمل امید ہے آپ اس کے سامنے ٹوٹل ہمبلنس کے ساتھ بیٹھیں. اپنی عادت بنا لیں, اگر تو 5 وقت کی فرض نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. ادروائز میں ینگ بچیوں سے بھی کہہ رہی ہوں, روٹین بنا لیں, 5 میں سے 1 نماز کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جس میں 3 سے 4 منٹ ہاتھ اٹھا کر اپنے دل سے جو مجھے چاہیے, مت روکیں اپنے بچوں کو کہ تم یہ نہیں مانگو, وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, مانگنے دیں. آپ کا ایمان ہونا چاہیے جو بھی اس کی بیسٹ فارم ہوگی وہ اللہ میری اولاد کو دے گا. 1 نماز کم سے کم ہماری زندگیوں میں ایسی ہو جس میں ہم 3 سے 5 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں, اس سے ہماری پازیٹیوٹی بڑھے گی. آپ جب کسی دعا کو کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگتی ہیں اور جب آپ ہاتھ پھیر کر اٹھ جاتی ہیں, اس کے بعد آپ کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. اس لائے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری اللہ پر ڈال دی, اللہ آپ کروائیں گے, میں نہیں کر سکتی, آپ ہمت دیں گے, آپ مینج کریں گے. تو دوسری چیز, قرآن کے جڑنے کے بعد اللہ سے دعا, ٹھیک, کثرت سے دعائیں کریں. اور اس وقت تو جب ویسے بھی ہم سیکرڈ منتھس میں موجود ہیں, رجب شعبان دونوں کے دونوں مبارک مہینے ہیں, کثرت سے دعائیں مانگیں, کثرت سے نیکیاں کریں. ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں, ریگولر روٹین کے مقابلے میں تھوڑا سا اپنی تلاوت قرآن کو بڑھا دیجئے. تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ مشکلات کے ٹائم میں, ایون فار دا بلیور, مومن کے لیے بھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا قرآن سے جڑنا, میرا دعائیں مانگنا, اس کے باوجود مجھے کوئی پریشانی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ قرآن کی کلاس میں بھی آ کے یہاں سے اٹھ کر چلی گئیں, آپ کو کوئی پریشانی تھی, آپ نے عصر کی نماز مغرب کی نماز کے بعد دعا بھی مانگی, آپ کو کوئی پریشانی تھی, بٹ پریشانی از لنگرنگ, بڑھ رہی ہے, کل بھی پریشانی محسوس ہو رہی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور دعا بھی مانگ رہی ہیں. مومن ہوتے ہوئے اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ کو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی انسان سے مشورہ چاہیے, کسی انسان کی مدد چاہیے. یہ شرک نہیں ہوتا. مومن اپنے کسی دوسرے انسان سے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے, جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا, اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے. ہاں, یہ ضرور تسلی ہونی چاہیے کہ وہ انسان آپ کو اللہ کے خلاف, اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف مشورہ نہیں دے گا. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود کوپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, الحمدللہ. بعض پریشانیوں میں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری دعائیں مانگنی پڑتی ہیں, الحمدللہ. بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں, اتنی لنگر کر جاتی ہیں, اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو کسی ہیومن ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یو نیڈ سم سالڈ اسسٹنس. ایسے میں آپ کسی بھی سمجھدار انسان سے مدد مانگ سکتی ہیں. امید آپ کی رب سے ہوتی ہے, بٹ اسی امید میں آپ ایک استشارہ یعنی کہ کسی سے مشورہ لینا, اس کیپیسٹی کو ایڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اپنی ذات سے امید پر قائم دائم رکھے. اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ زندگی میں خوشیاں آئیں یا پریشانیاں آئیں, ہم اللہ کی ذات سے کبھی بدگمان نہ ہوں. اللہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرما. اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرما. اللہ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں, اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے, آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں حکمت عطا کر دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے.
اللہ اس انسٹیٹیوٹ کے اوپر اور اس کی ٹیم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش کو دور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیراً. میرے پاس 6 منٹس ہیں. آئی ہیو ٹائم؟ آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی بولیے. جی, گھر والوں کی پوٹینشیلز پر کام کرنا چاہیے. اس کی ایگزامپل دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, ان کا سوال ہے کہ میں نے بولا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے پوٹینشیلز پر کام کرنا چاہیے. دیکھیں, ہر انسان, یاد رکھیے گا یہ بات, ہر انسان ایکولی اپنے اندر خوشیوں کا, نیکیوں کا پوٹینشیل اور برائیوں کا پوٹینشیل رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہر انسان میں فجور اور تقوی الہام کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ جس انسان کو جو راستہ دکھائیں گی وہ وہاں چل پڑے گا. ہر انسان کو پازیٹیولی ڈیل کریں. آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت سویٹ ہیں, آپ بہت پولائٹ ہیں, چاہے وہ پولائٹ نہ ہو. آپ ایک انسان کو دیکھتی ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں, ایک انسان کو آپ دیکھتی ہیں وہ بہت غصہ کرتی ہیں, بہت غصہ آتا ہے ان کو اور ان یوزول غصہ آتا ہے. آپ ان کو کہنا شروع کر دیں یو آر سو کائنڈ, یو آر ویری سافٹ اسپوکن. ہے نہیں, وہ ہے نہیں, بٹ آپ نے کہنا شروع کر دیا. تھوڑے دن کے بعد یو ول سی دا چینج. اگر وہ آپ کے ساتھ مہینے میں 2000 جملے بولتی ہیں, 2000 میں سے 2 جملے سافٹلی ضرور بول لیں گے, اینڈ گریجولی شی ول کم اپ آن دا رائٹ تھنگ. ہر انسان جس برائی سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اپوزٹ سمجھ لیں اس کے اندر موجود ہے, بیکاز اس کا فجور واضح ہے, تقوی چھپا ہوا ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے ہم کہیں کہ اچھا اس انسان میں کون کون سی خوبی ہوگی ذرا بیٹھ کے دیکھوں. نو, جو برائی ہے اس کا اپوزٹ اچھائی ڈھونڈیں اور ان کو مینشن کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی کنسسٹنسی, اللہ سے دعا, اچھائی کی امید اس انسان کا بہترین آپ کے سامنے لے کر آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کوئی اور سوال؟ جی بولیے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, انسانی لیول پر مشکل لگتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ہماری بہت کوشش کے باوجود ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جلد باز. اللہ کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں. آپ کی کوشش رائے گاہ نہیں جا رہی ہے, بس یہ یاد رکھیں. حضرت خدیجہ کو جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کی اسلام کے لیے ایفرٹس جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ نے مدینہ کا دور دیکھا تھا؟ نہیں. تو حضرت خدیجہ کی ایفرٹس کہاں گئیں؟ ان کا تو انتقال ہوا اس بات پہ کہ شعیب ابی طالب پر جو مسلمانوں کے پاس بہت سخت قسم کا بائیکاٹ ہوا تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پانی میں لیدر ابال کے اور گھاس ابال کے پیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ اپنی جسامت میں انڈر ویٹ ہو گئی تھیں, بیمار ہو گئی تھیں, اسی میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت خدیجہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھا. تو ہم اپنی اس دنیا میں یاد رکھیں, محنت کا پھل دیکھنے کے لیے محنت نہیں کریں. اگین آپ لوگوں سے امید لگائیں گے. جب آپ محنت کا پھل دیکھنے کے لیے امید لگاتے ہیں, اللہ سے نہیں لگاتے, پھر آپ کی امید لوگوں سے لگنے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کب سے کہہ رہی ہوں سنتے نہیں ہیں, کب سے کر رہی ہوں مانتی نہیں ہے. اب امید اللہ سے ہے اور آپ کا یقین ہے کہ میں پانی ڈالے جا رہی ہوں, آج نہیں تو کل لہلہاتی فصل نکلے گی. آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.